बाप दादाओं के किए हुए जराइम औलाद को भुगतने पड़ते हैं। बाप दादाओं के किए हुए गुनाहों की सजा औलाद भुगतती है और बाप दादाओं की अच्छाइयों की बरकतें भी औलाद को मिल करके रहती है। जरा तवज्जो करना, आज अपनी औलाद को खुश देखने वालों, अगर ताश के पत्ते खेलते रहोगे, जुआ खेलते रहोगे, शादियों में शराब तकसीम करते रहोगे, शादियों में खुद नाचोगे नचाओगे और अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तुम्हें भी तकलीफ आएगी, तुम्हारी नस्लों को भी तकलीफ आएगी। अल्लाह से डरो, खुदा का डर अपने दिल में पैदा करो। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती है। जरा तवज्जो तो करना, जो बाप दादा करते हैं उसकी गंदगी भी औलाद तक पहुंचती है और जो बाप दादा अच्छे काम करते हैं उसकी बरकत भी उन तक पहुंचती है। अब जरा गौर फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, वो 200 डिशों का नाश्ता करने वालों की औलादों को कौन से दिन देखने पड़े? आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, अल्लाह अकबर, जब जेल में उनको डाला गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे नाश्ते की आदत है, जरा नाश्ता तो करा दो। तो पता है क्या हुआ? 2 बेटों के कटे हुए सर पानी में उबाल कर उनके सामने तश्ते में रखे गए। लो बहादुर शाह नाश्ता कर लो। और जब आखिरी मुकद्दमा बादशाह लड़ रहे थे अपनी जिंदगी का कोर्ट के अंदर, तो बादशाह के सर पर जो टोपी थी वो मैली टोपी थी, कपड़े फटे हुए थे, बादशाह के कपड़े फटे हुए थे। दुनिया ने ये इबरत अंगेज तमाशा देखा। अल्लाह अकबर, 700 साल तक की जिनकी हुकूमतों का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ, जिनके कर्रो फर का आलम ये था। बहनों की भी तवज्जो, जिनकी औरतों को दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनकी औरतों को शादी में और खुशियों के मौके पे बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। हाँ हाँ, कुछ औरतें तो मुगलों की ऐसी थी, रोजाना उनके नहाने के लिए हर दिन नया हम्माम बनाया जाता था, नया हौज बनाया जाता था। जब मुगलों की औरतें चलती थी तो सिर्फ उनके कपड़ों को जमीन पर वो न लग जाए, उनके दुपट्टे और उनके दामन को उठाने के लिए दर्जनों कनीज़ें पीछे पीछे चला करती थी। मेरी बहनों याद रखो, ये अय्याशियां की गई थी दौलत की बुनियाद पर, ये ऐश किए गए थे, खुदा को भुला दिया गया था। क्या दिन दिखाया कुदरत ने कि आखिरी बादशाह उस खानदान का चश्मो चिराग, हालांकि वो आदमी ठीक ठाक था, लेकिन लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के तौर पर जब वो बादशाह मुकद्दमा लड़ रहा था, मैली टोपी फटे कपड़े उसके बदन पर थे और जानते क्या था? उसके मुंह से कुछ बात निकल रही थी, हाथ से कुछ इशारे कर रहा था। लोग कहते हैं हाथ और मुंह एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बादशाह को इतनी भूख लगी थी कि वो जो मुंह से कह रहे थे वो इशारा कर नहीं पा रहे थे। ये हाल दुनिया ने देखा। अल्लाह के बंदो, क्या तुम भी यही चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे माल को भी इसी तरह ज़वाल पजीर कर दे? जब बादशाहों को यूं ज़वाल पे लाता है तो क्या तुम उरूज की तवक्को रखते हो, उरूज की तमन्ना रखते हो? अभी मैंने कहा कि बाप दादा नेक होते हैं तो उसकी भी बरकतें औलाद को मिलती, और पापी होते तो उसकी नौसत भी औलाद को मिलती है। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? जब हजरत मूसा और हजरत खिज्र एक बस्ती में गए तो गिरती हुई दीवार को उन्होंने तामीर किया। तवज्जो है, गिरती हुई दीवार को तामीर किया। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को हजरत खिज्र ने यही कहा, क्या कि इनका बाप नेक था। मुफस्सिरीन कहते हैं, बास लोग कहते हैं 10वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 14वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 22वां दादा नेक था। मुझे बताओ, 22वां दादा नेकी करे, 10वां दादा नेकी करे, 14वां दादा नेकी करे, तो नीचे नीचे औलाद तक उसको बरकतें नसीब होती है। अरे अगर तुम भी नेकी करोगे तो क्या अल्लाह उसकी बरकतें तुम्हें अता नहीं फरमाएगा, तुम्हारी नस्लों को अता नहीं फरमाएगा? क्या नहीं देखते किसी खानदान में इतने वली कभी पैदा नहीं हुए जितना मौला अली की खानदान में वली पैदा हुए? उसकी वजह यह है कि उस खानदान की खातून जिसे दुनिया सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा फातिमा ज़हरा कहती है, उन्होंने इतनी नेकी इख्तियार की कि उनकी नेकी की बरकत अल्लाह क़यामत तक उनकी नस्लों को अता फरमाए। देख रहे
کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرنا۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے درود شریف پڑھ لیں۔ کیا؟ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔ وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی۔ اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتے۔ یہ ہے سرکار اچھے میاں کی۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ارے جب مہریرہ کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمہ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے، اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمہ الزہرا بھی اب کوئی پیدا۔ ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرنا، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا۔ لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا کریں۔ جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہوں، اور جب شادیاں ہوں تو کربلا، اس کا خیال کریں۔
ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے، جشن امام حسین کر دیجیے، لیکن اس میں کربلا کس لیے؟ جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے، اس کا آئندہ خیال رکھنا۔ لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے، میں نے کہا اللہ اکبر، شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے، یاد منایا کریں، تھوڑا اس پہ توجہ کریں۔ حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے، پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے۔ چلیں چھوڑے اس کو، بات کیا کر رہا تھا میں، ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی، اس عنوان کو چھوڑ دے بھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں کہ جس دن سیدہ کی ولادت، ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکے کا افق نور سے بھر گیا، اہل سنت کی کتب میں ذمہ داری میری ہے، اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سلام آیا ہے، غور فرمائیں، جس دن پیدا ہو اس دن عرش سے سلام آتا ہے، یہ سیدہ پاک کی ذات ہے۔ ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے، وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے، وہ فلم دیکھنے سے رک جائے، تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 1-2 نسل تک تو برکت باقی رہے گی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ماؤں کا تقوی بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہماری مائیں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے، نہ وضو سکھا پاتی ہے، نہ غسل سکھا پاتی، لیکن ہمارے مرشد، چونکہ مہارارہ شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت مہارارہ یاد آ رہا ہے، مہارارہ شریف، وہاں کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے آپ کو سناؤں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں، بچے زانی بن رہے ہیں، بچے شرابی بن رہے ہیں، بچے جواری بن رہے ہیں، اس میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے، ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے، ماں باپ اولاد کو سدھار نہیں۔ بھائیو، سدھرے ہوئے ماں باپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے، تو جن کے ماں باپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے غدار بنے گی، دکھی کرے گی آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کو اذیت پہنچائے گی، تب آپ پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں بنے گا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت و دین کہتی ہے، فرد فرید کہتی ہے، فرید العصر کہتی ہے۔ ان کا نام تھا مسعود، اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید جیسا ولی سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے، شہباز۔ اے قطب الدین، تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ یہ بابا فرید ہے۔ بابا فرید کے 2 لال ہیں، ایک کو نظام ملت بدین محبوب الہی کہتے ہیں، اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر مخدوم علاء الدین صابر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا۔ اللہ اکبر، غور کریں، جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ سرکار قطب الدین کہا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا۔ لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے؟ فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں، خانقاہ نے نہیں، فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا؟ ذرا توجہ کریں، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، کب تک کے میک اپ پر اپنا وقت خرچ کرو گی؟ میری بہنوں، کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ میری بہنوں، کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ اپنی اصلاح کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھو۔ بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے، دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ بدعت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اللہ اکبر، کافروں سے، مشرکوں سے، اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو، مہندی لگانے کے لیے، مہندی قلبوں میں بھیجا جائے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ارے جب ایک عورت، جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی، علم والوں کی توجہ چاہتا،
کبھی غیرت سے کام نہیں. اللہ کے رسول سید المعصومین ہے، سید المعصومین. جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، مرد تو آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عورتوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، اپنے نبی اتنے پاکیزہ پوتر نبی، ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے، ارے جن کی اولاد کے لیے آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے، اس نبی کی تطہیر کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، ان کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا، جس کے دروازے کی دربانی سید الملائکہ جبریل امین کرتے ہیں، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. غور کریں، اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلا نہیں ہوا، جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلا نہیں ہوا، جن کا چہرہ کبھی غبار آلود نہیں ہوا، جن کی زلفیں کبھی بکھری نہیں، ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں لیتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب نبی کے ہاتھ میں ایک جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی، حضور نے منع کہ میں مصافحہ، تو کافروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانا، اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا، بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہووں کو سجانے کے لیے بھیجنا، کچھ تو غیرت کرو. اسلام کہاں ہے، دین کہاں ہے؟ پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں. میرے بھائی، مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھنسا دی جاتی ہے. جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھری کے نیچے آتا ہے. درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرا چلتا ہے. بتاؤ، جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مصیبت آتی ہے. جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آئے گی، ہم پہ تکلیف نہیں آئے گی. کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ بولو، اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لیے؟ کتنے لوگ بھیجتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھیجتے ہے اپنی بیوی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتے ہے اپنی بیٹی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتے ہے اپنی بہن کو نماز کے لیے. غیرت کہاں مر گئی سنیو؟ جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، میں سنوارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ، اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ. اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا، سنگھار کے لیے منع نہیں کیا. ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ کا عذاب سخت ہے. اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے. بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اژدہے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اژدہے اور بکتی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے اژدہے، بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا، میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو، میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو. اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے. تو جو عرض کر رہا تھا، بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ابھی 15 سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں. کتنی عمر ہے؟ 15 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اس سے کمی ہے. ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے.
اس لیے کہ بابا صاحب 15 سال میں تو مرید ہو چکے تھے. یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے, ابھی پڑھ رہے ہیں, طالب علمی کا دور ہے, ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی. ملتان میں پڑھائی کی, دلی میں پڑھائی کی, بہت پڑھا بابا صاحب نے, اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے. بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام, اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم تو ان کو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں. بابا صاحب نے اتنا پڑھا, 15 سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے, لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے, مطلب 15 سال سے پہلے کی بات. چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے. پیری مریدی کا ذکر سنا. مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے. پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے. بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے کس کے؟ شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی العراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا, شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک ابھی عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. غوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا. دسترخوان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے. جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل ہوئے, لوگوں نے پوچھا نام کیا؟ کہا میرا نام مسعود ہے. میرا نام کیا ہے؟ فرید ان کا اصل نام نہیں, ان کا نام کیا ہے؟ مسعود. میرا نام مسعود ہے. کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آیا ہوں شیخ سے. اچھا. سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی, پہلے کھانا کھا لو. تھکار کیا ہو, کھانا کھا. دسترخوان لگا تھا, ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی. سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے. جب بابا صاحب کی باری آئی, میرے بابا کی, سرکار فرید ملت و الدین کی, لوٹے پہ لوٹا, لوٹے پہ لوٹا, لوٹے پہ لوٹا پانی وہ ڈالتی جا رہی ہے. ہاتھ نہیں دھو سکتے, اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے. اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا. کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً کونیاں مارنے لگتے, اشارے کرنے لگتے. اللہ کے بندو, انسان کی حقیقت پر نظر رکھو. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا, اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا, مرید ہونے آیا. کھانا ہو گیا, کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا, جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے, انہوں نے بھی نارمل دھل لیا. ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں, کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے. کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں, زیادہ پانی لگتا ہے. لیکن یہ عجیب بندہ ہے, اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. لیکن کچھ سمجھ پائے, کچھ نہیں سمجھ پائے, لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے. آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی. کہا شہزادے ایک بات بتاؤ, مرید ہونے آئے ہو, آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا, کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے سرکار, اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں. کہا بالکل دو. کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے, تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, اس کی تقدیر دھل رہا تھا. اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا. میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی, تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار. تب لوگوں کو پتا چلا
کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا، یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم جیسے بندے کو تو میرے بھائی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہیے، جاؤ اس کے پاس تمہارا حصہ ہے۔ اتنا سننا تھا، لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ بھائیو یہ ماں باپ یہ ہیں، اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں، نہ کھانا سکھا سکتے ہیں، نہ وضو سکھا سکتے ہیں، نہ نماز سکھا سکتے ہیں۔ بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں، اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا آواز چھن جائے گی، اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا صحت چھن جائے گی۔ آپ کہیں گے کیا کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور میں، اور ایک بڈھا تھا جنید دونوں کا واقعہ سن لے آخری میں۔ ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا۔ اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو۔ ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی جانتا ہے۔ جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں ملتی۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا۔ سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مروت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کی ہوں گے، اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا، اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اس کا۔ حالانکہ سب بڈھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا۔ ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے، تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ ٹھیک، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ ٹھیک، تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا۔ تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا۔ اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقت پر فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت۔ اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی۔ اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا، ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی، پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا۔
لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ. دیکھو دین کی بہت برکت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے. ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنی گرمی میں بھی اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا بیرگن والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی. حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر بیٹھے 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ جہاں یہاں یہ ذکر امام حسین کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، وہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی ہے کہ یہ جو مدرسہ یہ جو مدرسہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس مدرسے کے بچوں کی دستار بندی بھی ہے، حفظ قرآن کی دستار ہے. بس اس پر آپ کو 2 منٹ بیٹھنا ہے، دستار ہوگی. یہ دیکھو سبحان اللہ، یہ بچے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن. اور جو حافظ قرآن بنتا ہے اگر وہ قرآن کا حق ادا کرے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. حافظ قرآن. بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں 5 بچوں نے، یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ 5 بچوں نے ایک بیٹھک میں، یعنی 5 بچے ایسے ہی آئے یہاں جو ایک بیٹھک میں انہوں نے قرآن شریف پورا سنایا. ایک بیٹھک سے مراد یہ کہ بیچ میں نماز کا وقت آیا ہوگا تو نماز پڑھ لی ہوگی، کھانے کا وقت آیا ہوگا تو کچھ کھا بھی لیا ہوگا. ماشاءاللہ یہ مولانا حضرات بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ ایک بچے نے 4.5 مہینے میں قرآن حفظ کیا. ماشاءاللہ یہ حضرات کی اطلاع کے مطابق میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ آپ کی بستی میں ایسا کام ہو رہا ہے، ہمیں تو مدارس کا خیال بھی کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سنیوں کو یہ کہتا ہوں بھائیو، جو ڈی جے پہ خرچہ کرتے ہو، جو وہ فضول کاموں پہ خرچہ کرتے ہو، وہ دینی تعلیم پہ خرچہ کرو، آپ کو اس کی برکت ملے گی. میں تقریر ختم کر چکا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں. ایک بات ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت اللہ جزائے خیر دے. ایک بات سنیں، آپ نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام سنا ہوگا. جہانگیر سمنانی سرکار کا نام سنا ہے؟ مخدوم اشرف سرکار کا بہت بڑے بزرگ ہیں، غوث العالم محبوب یزدانی. وہ فرماتے ہیں ایک کافر تھا، ایک کافر، اس کا نام تراب تھا. وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ مسلمان کا علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے. تو بچے کا قلم گر گیا تو وہ کافر نے قلم اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا. خرید کے نہیں دیا، بچے کا ہی قلم اٹھا کر کے دے دیا. تو اللہ نے اس کافر کو مرنے سے پہلے ایمان دیا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر طالب علم کا گرا ہوا قلم کوئی اٹھا کے دے دے تو اللہ اس کو ایمان دے زندگی میں اور موت کے بعد جنت دے. اس کا گرا ہوا اٹھا کے دے دے تو اللہ یہ صلہ دے. اگر کوئی خرید کے دے گا تو اللہ اس کو کیا صلہ عطا کرے؟ اگر کوئی اپنے باپ داداؤں کے نام سے اصالِ ثواب کے طور پہ دے گا. اس لیے تعلیم پہ محنت کرو اور بہت محنت کرو. تعلیم کو آگے بڑھاؤ، تعلیم حاصل کرنے والوں کو آگے بڑھاؤ. دستار بندی ہو رہی ہے، ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب یہاں موجود ہے، جے پور سے آئے. اور بھی جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ آگے آئیں اور آ کر کے وہ بچوں کی دستار بندی کرتے ہیں. جو بچہ 4.5